مشائخ شروع کرتے ہیں، اپنی اپنی حاضری بنا لیں آپ لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اپنی اپنی حاضری لگا لیں آپ لوگ۔ جی مشائخ، شیخ اور لوگ بھی جوائن ہونا چاہتے ہوں گے، جو آئیں گے وہ جوائن ہوتے رہیں گے۔ آپ شروع کریں، درس پڑھیں۔ کوئی ہے؟ کون کون لوگ موجود ہیں؟ کون پڑھے گا؟ پڑھیں مشائخ جب تک آپ کے ساتھی آتے ہیں۔ شیخ آپ نے کہا تھا جو اوپر ہے پھر روایتی ویسی کر کے جو 3-4 ہے اس میں فرق کرنے کے لیے اوقات الصلاۃ اوقات الصلاۃ کیا ہوا؟ آپ نے کہا تھا اگلے درس میں جو اوپر ہے شروع میں پھر روایتی کر کے اوقات الصلاۃ اوقات الصلاۃ اس میں فرق کر بتانے کے لیے۔ اچھا 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 اچھا، تو کم از کم عبارت تو پڑھے کوئی آدمی، بسم اللہ تو کرو۔ جی شیخ۔ یہ صفحہ ہو چکا تھا، ہے نہیں؟ یہ ہو گیا۔ ہاں پڑھو۔ اسکرین دکھ نہیں رہا ہے شیخ۔ کیا ہو رہا ہے؟ جی کیا جی یہ صفحہ ہو چکا ہے جی، یہی پڑھو پڑھو کوئی آدمی۔ کتاب وقود في رواية حد الوقت وفي رواية بك أوقات الصلاة. باب وقود الصلاة. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما. انصار محمود فاروق أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا؟ رہنے دو۔ انصار کیا معاملہ ہے تمہارا؟ ایک بار کہنے پر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے یہ کیا تماشا ہے۔ فاروق، کیا چاہتے ہو؟ نکال باہر کروں؟ فاروق انصار میری آواز سن رہے ہو تم لوگ یا کان میں کچھ ٹھوسے ہوئے ہو؟ جی سر۔ انصار کون لڑکا ہے؟ اب وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، مجھے مجبور کر دیتے ہیں آپ لوگ۔ انور کمال، جی شیخ۔ فیض الرحمان، جی مشائخ۔ تو جی شیخ۔ پچھلے درس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وقوت الصلاح، وقت الصلاح اور اوقات الصلاح تینوں صیغے الگ الگ نسخوں میں آئے ہوئے ہیں۔ تینوں میں فرق کیا ہے؟ مشائخ آپ لوگ بتائیں گے؟ بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ یہ کہ صیغے کا فرق ہے۔ وقوت
जमा कसरत है फ़ऊल के वजन पर, जी फ़ाल की जमा फ़ऊल ये जमा कसरत है, और औकात अफ़ाल के वजन पर फ़ाल की जमा ये जमा किल्लत के औज़ान में से है। जी एक जमा कसरत है और एक जमा किल्लत है और एक मुफरद है। ये है फर्क जी इन तीनों का। लेकिन मसला ये है कि माने पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जी मशाइख, माने पर कोई असर पड़ेगा। वक़ूतुस सलाह कहेंगे, औकातुस सलाह कहें या वक्तुस सलाह कहें, किताब वक्तुस सलाह। बोलो कुछ मशाइख। हाँ खालिद, जी शेख, दोबारा ज्वाइन नहीं पाया शेख उस दिन, इसलिए अरे सुना भी आज तो नहीं। सवाल सुन लिया। आज सवाल सुन लिया, लेकिन अब माने में शेख जैसे उस दिन पता नहीं कुछ हो सकता है बताया हूँ, इस सिलसिले में कुछ मालूम नहीं है। सरफराज, सफीउर रहमान, फैज, क्या इसलिए आप में लोगों को कुछ लगता है मालूम नहीं। कोई फर्क है? जमा किल्ला और जमा कसरत के मानी में फर्क होता है शेख ना। طيب देखिए, आपके सामने हामिश नंबर 1 लिखा हुआ है। असल में मुसीबत ये कि आप लोग मुताला करके आते नहीं हो। जो सामने लिखा रहता है वो भी पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करते हो। वो तो पढ़े हैं शेख उसको, हाँ मशाइख, वो पढ़े हैं शेख उस चीज को पढ़े थे। तो क्या इसमें लिखा हुआ है? जो इसमें लिखा लिखा हुआ हुआ है है वो तो बताओ। जी, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई दे रहा है शेख। तो फिर बताओ अल्लाह के बदलों, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? ये क्या कहा वक़ूत ये जो है मुहस्सी ने? जम्उ वक्तिन, जम्अ यानी वक्तिन। वक़ूत ये वक्त, जी वक़ूत ये वक्त की जमा है और ये हाँ जमा कसरा में से है, यानी जमा कसरत से है। हाँ हाँ अन्नहा व इन कानत खमसत, हाँ लाकिन तकरारहा कुल्ल यौम सारत कअन्नहा कसीरतुन, लितिक्रारिहा। यानी लितिक्रारिहा कुल्ल यौमिन सारत कअन्नहा कसीरतुन, कसीरा। कक़ौल जी, कक़ौलिहिम शुमूसुम व अक़मार। कक़ौल शमूस व अक़मरुन बि'तिबारी तरद्दुदिहा तरद्दुदिहा मर्रतन मर्रतुन बअद बअद मर्रतिन, मर्रा। सूरज और चांद कितने हैं? एक। श्योर हैं आप लोग? जी नहीं, जी हाँ? सूरज और चांद कितने हैं? एक ही तो शेख, एक है। हाँ अतीक, सूरज और चांद की तादाद कितनी है? वाहिद फकत। इसमें भी कंफ्यूज हैं। ला है शेख, एक है। अरे यार, तुम्हारे साथियों की बात मैं कर रहा हूँ, पता नहीं किस दुनिया में ये लोग रहते हैं। हाँ अजीजुल्लाह, सूरज और चांद की एक ही तादाद है कितनी है? एक ही है शेख। एक ही है, श्योर हो? जी शेख। तब फिर तुम लोग अपना अपना चांद जो पालते हो ये क्या है? वो बनावटी है शेख। वो हाँ मजाज, मशाइख, वो मजाज है ना शेख, क्या है? हकीकत में वो मजाज है, तस्वीर मजाज। दी जाती है। जी मशाइख, तो शम्स और कमर एक ही है, लेकिन शुमूस और अकमार कहा जाता है जमा के सिगे से, फ़ऊल के वजन पर और अफ़ाल के वजन पर। तो शुमूस बार और बार उसका जो अकमार किस जाहिर होना एतबार से निकलना कहा है जाता है?
روزانہ کا الگ الگ یعنی سورج اس کی اور حیات روزانہ کا الگ الگ چاند، اس کے اعتبار جی سے، اس کے بار بار نکلنے کے اعتبار سے وہ رہتا ایک ہی ہے، لیکن ہر روز یا پھر نئے اسی سرے سے طریقے سے اس کی نکلتا اور حیات نئے سرے سے چینج ہو ٹوٹتا ہے، جاتی ہے، اس اعتبار سے جیسے اس کو چاند کا اس کے لیے مسئلہ جمع ہے۔ کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ یہی معاملہ نماز کا ہے، وہ کہنے کو 5 جی ہے لیکن روز روز وہی کی ہے، تکرار وہی ہوتی اوقات، ہے، جی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی۔ تو اب اس طریقے سے ان 5 نمازوں کی جب روزانہ تکرار ہونے لگی تو وہ تعداد کتنی بن گئی؟ جمع ہو گئی۔ جی سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جمع کثرت اسی لیے اس کے لیے استعمال کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جی جی کہتے ہیں کہ وقت کی جمع وقوت جو فعول کے وزن پر استعمال کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ گرچہ وہ 5 کہنے میں ہیں لیکن روزانہ ان نمازوں کی تکرار ان کو جمع کثرت میں بدل دیتی ہے، جی جیسے کہ شموس اور اقمار کہا جاتا ہے، ان دونوں کے بار بار نکلنے اور ڈوبنے کے اعتبار سے۔ ویسے ہی نماز کا معاملہ بار بار ادا کی جاتی ہے، ایک ہی نماز روزانہ دہرائی جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کے لیے وقوت کا جمع صیغہ کثرت کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے مشائخ؟ جی طیب، آگے کیا ہامش ہے؟ خالد؟ جی نمبر 2 کا ہاں كما في مشكلات موطأ مالك بن انس یعنی یہاں قال اس حاشیے میں البطل جو مصنف یا محقق رحمہ اللہ ہیں جی انہوں نے 2 صیغوں کی توجیہ وہی کی ہے، وقوت کی توجیہ جی حاشیہ نمبر 1 میں، اور وقت دونوں اور اوقات کی توجیہ حاشیہ حاشیہ نمبر 2 نمبر میں 2 میں 2 میں۔ ہاں پڑھیں۔ قال البطليسي وكلاهما صحيح الا ان اوقاتا جمع لأدنى العدد، لأدنى وهو ما دون 10۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ کہتے ہیں کہ محقق کہتے ہیں قلت وله رحمه الله بحث ماتع وهو ما دون هذا 10 الفرق فانظره غير مأمور۔ بحث ماتع حول هذا الفرق فانظره غير مأمور۔ تو کیا فرق سمجھ میں آیا؟ کہ اوقات کا جو صیغہ ہے وہ جمع کے ادنا عدد کے لیے ہے، یعنی 10 سے جی کم پر دلالت ہوتی ہے۔ 10 سے عربی کم کے زبان لیے میں 1 کے لیے 1 واحد کہا جاتا ہے، 2 کے لیے اثنان، اور 2 سے زائد کے لیے جمع کا اطلاق ہوتا ہے، 3 اور 3 سے اوپر۔ تو 3 سے لے کر 3 سے 9 تک یہ جمع قلت ہے، اور اس کے بعد جی 10 سے اوپر جمع جتنا بھی کثرت، ہے وہ جمع کثرت ہے۔ اچھا جمع کثرت جی، تو اوقات جب بولا جائے تو وہ جمع قلت ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی یعنی جس کی دلالت 10 سے 9 10 سے کم پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے 3 مشائخ؟ سے 9 تک یا پھر 9 جی 10 سے کم تک۔ جی، تو اوقات کی کیا توجیہ کریں گے؟ کچھ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا ایک چیز اور کہ فعول کی جو توجیہ انہوں نے کی ہے وقوت کی، اس کے علاوہ بھی کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے کیا توجیہ کی ہے کہ چونکہ نمازیں روزانہ مکرر آتی ہیں تو روزانہ بار بار آنے کے اعتبار سے وہ جمع کثرت کا حکم
انہوں نے لے لیا, لگایا جی. ٹھیک ہے. لیکن کیا اس کے علاوہ بھی کوئی توجیہ کی جا سکتی ہے؟ ہاں مشائخ, کی جا سکتی ہے, کی جا سکتی ہے. کس اعتبار سے؟ واہ صاحب, میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. آپ لوگ تھوڑا سا تعاون کریں نا, آپ اپنے سے غور کرو. جی سر. وہ مہینے بھر کی نماز نہ شمار کرو, ایک ہی دن کی نماز کے لیے اگر کہا جائے بغیر تکرار کے, صرف ایک دن کی فجر ظہر عصر مغرب عشاء کو لے لو, 5 نمازیں, ان کے اعتبار سے وقوت کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے تو روزانہ فجر فجر کہا فجر جا آ رہی سکتا ہے, ظہر 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 آ رہی ہے, عصر 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 آ رہی ہے, مغرب مغرب مغرب, عشاء عشاء عشاء. ایک توجیہ تو انہوں نے یہ کی جو یہاں پر انہوں نے کی ہے. لیکن یہ ہر روز کی تکرار کا اعتبار کیا ہے, جیسے شمس اور قمر کے اندر ہر روز نکلنے کا معاملہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ کیا اگر ایک ہی دن کی 5 وقتہ نماز کو لے لیا جائے تو اس کے لیے کوئی دلالت کا پہلو ہے وقوت کے اندر؟ جی سر. میں بتا چکا ہوں اس سے پہلے, لیکن پتہ نہیں آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں ہے یا نہیں. اللہ کے بندو, ہر نماز کا 2 وقت ہے, ہر نماز کا 2 وقت 2 وقت ہے, سوائے مغرب کے, سوائے مغرب کے. سوائے مغرب کے. مغرب کا صرف ایک ہی وقت ہے. اول باقی جو 4 نمازیں ہیں ان کا اول وقت اور آخر اور وقت. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن دونوں امامت وقت میں کروایا, جی اور وہ روایت آگے آ رہی ہے, اور یہ آپ لوگوں نے جی اس سے پہلے بھی پڑھا. تو پہلے دن اول وقت میں پڑھایا اور دوسرے دن آخری وقت میں. آخر وقت میں. تو اگر صرف اول اور آخر وقت کو لے لیا جائے تو اوقات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 9 ٹوٹل 9 ہو جائے 9 گی. ہوئی. احسن خالد, ماشاءاللہ اس کا ذہن کام کر رہا ہے. کیسے 9 ہوئی؟ چاروں کو جو ہے اول اور آخر جو مطلب 2 حصے میں جوڑ دیں گے تو 4 دنیا 8 ہو جائے گا, اور پھر مغرب کا ایک الگ, مغرب کا ایک لوتا. تو 4 جی نمازیں جو ظہر عصر مغرب عشاء ہیں ان کا اول و ان کی 2 آخر, وقت ہو جائیں گے تو یہ 8 ہو جائیں گے. اور مغرب کا ایک لوتا, فجر ظہر عصر فجر ظہر عصر اور عشاء, ان کا 2 وقت, اور مغرب کا 1 وقت. 9 وقت ہو گیا. جی طیب, یہ تو ہو گیا اول آخر کے اعتبار سے. لیکن اول آخر کے علاوہ بعض نمازیں ایسی ہیں جن کے اندر مستحب وقت ہے, افضل وقت, جی ٹھیک ہے, اور جی مکروہ وقت ہے. جی جانتے ہو یہ کہ نہیں جانتے ہو؟ جی فجر کی جیسے نماز کا کراہت کا وقت ہے, عصر کی جی نماز کا کراہت کا رات وقت کا ہے. وقت. جانتے ہیں آپ لوگ یہ؟ جی نصف النہار پر سورج ہو, وہ تو خیر وقت ہی نہیں نماز کا. تو اول آخر کے جیسے ساتھ ساتھ افضل اور وقت مکروہ. اور افضل اور مستحب وقت جو ہے وہ یقینی نہیں ہے کہ وہ پہلا ہی وقت ہو, اول وقت ہی ہو. حاجرہ کے اندر ظہر کی نماز کو مؤخر کرنا وہ یہ زیادہ افضل افضل ہے. عشاء کی نماز کو اپنے اول وقت سے مؤخر کر کے ادا کرنا یہ یہ افضل زیادہ افضل ہے. اگر ان اعتبارات کو آپ دیکھیں سامنے تو اوقات نماز کے کتنے ہو جائیں گے؟ 8 4 کم سے کم 11-12 اوقات ہو جاتے ہیں. جی 12 اوقات ٹوٹل, کم سے کم 11-12 ہو جائیں گے. جی عصر کی نماز کا جو معاملہ ہے اول وقت ہے, آخر وقت ہے, کراہت کا وقت ہے, اور استرار کا وقت ہے.
جی ابھی وہ سب تفصیل انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیے گا کہ اضطرار کا وقت کیا ہوتا ہے، کراہت کا وقت کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، وہ سب تفصیلات آگے آئیں گی۔ میں آپ کو اجمالی طور پہ بتا رہا ہوں کہ اگر ان اعتبارات کو بھی سامنے رکھا جائے تو درجن بھر اوقات تو ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ہو گئے۔ جی اور اگر درجن بھر ہو گئے تو جمع کثرت اس کے لیے بولا جائے گا یا جمع قلت بولا جائے گا؟ جمع کثرت بولا جائے گا۔ جمع کثرت بولا جائے گا۔ تو تکرار وکرار کا اعتبار نہ کیا جائے، صرف تو ایک ہی دن کی نماز میں صرف نماز کے وقتوں کا اعتبار رکھا جائے تب بھی جمع کثرت تو جمع بولنا کثرت کا صیغہ استعمال کیا جا سکتا، صحیح ہوگا، اس کے لیے درست ہوگا صیغے کے اعتبار سے۔ اچھا، اور یہیں سے آپ یہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ اوقات کہنا درست ہی ہے۔ ارے 5 نمازوں کا اگر ایک ایک وقت مان لو تب بھی 5 تو ہو تو جا ویسے رہا ہے، اوقات اور جی اگر اول آخر مان لو تو 9 وقت بن جا رہے ہیں۔ جی، تو اور اوقات پھر کی افضل اور دلالت مکروہ نہیں، اوقات کی دلالت ما دون العشرہ رکھیے تو اس جی کے اندر 5 وقتہ نمازوں کا اول وقت اور آخر وقت اعتبار میں رکھا تو گیا ہے، جو بنیادی ہے، تیسری بات اول وقت اور آخری وقت۔ جی، تو 8 وقت ہو گیا اس کا، اور مغرب کا ایک ہی وقت ہے تو وہ مل کر کے 9 ہو گیا۔ تو جمع قلت کی دلالت اس پر صادق آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ مکمل جی طور پر سر۔ آ رہی ہے۔ اب رہ گیا مسئلہ وقت الصلاۃ کا۔ کتاب وقت الصلاۃ، اس کا کیا ہوگا؟ ہاں مشائخ، ماشاء اللہ آپ لوگ آخری جماعت کے طلبہ ہیں، کھل کر کے بولیے، لگے کہ ہاں مطلب ماشاءاللہ سراج العلوم کے اسکالرس ہیں یہ۔ اب یہ بچہ کون سا آ گیا؟ بڑوں کے بیچ میں ان بچوں کا کیا کام بھائی؟ مسئلہ ہاں ہے جناب، حضرت فیض صاحب کچھ فیض پہنچائیے۔ جا رہے تھے پہنچانے ہی شیخ، لیکن بیچ میں وہ بول پڑا۔ ہاں پہنچائیے، چلیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا ہے شیخ کہ وقت صلاۃ جو ہے یہ ایک ہی نماز کے لیے بولا جا سکتا ہے، نہ کہ پورے نمازوں کے لیے بولا جائے گا، ایک وقت میں ایک ہی کے لیے بولا جائے گا۔ ایک وقت کے لیے بولا جائے گا، جی، پھر باقی نمازوں کا کیا ہوگا؟ اگر نہیں شیخ وہ اس وقت کی کو وہ ایک جنس مراد لے لیا جائے وقت کو تو احسن، الصلاۃ بھی مفرد ہی تو ہے، صلوات جی تو کہا نہیں ہے۔ تو الصلاۃ کے اندر بھی ال جو ہے وہ جنس کے لیے ہے، جنس ہی کے لیے ہے۔ جی، اور وقت یہ نکرہ ہے، مفرد ہے، اور نکرہ مفرد جو عام کا جب یہ معرف عام لام کی طرف اس کی اضافت ہوتی ہے تو پھر وہ جنس کا معنی دیتا ہے۔ یہ مختارات سے بتاتا چلا آ رہا ہوں آپ لوگوں کو، یاد ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یاد ہے شاہ عالم؟ بڑے زور سے ہنسے ہو۔ جی شیخ، جی شیخ۔ تو مفرد نکرہ جب اس کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے تو وہ جنس کا معنی دیتا ہے۔ تو جب دونوں کی دلالت جنس کی ہو گئی تو لفظاً گرچہ مفرد ہیں لیکن معنن ان کی دلالت جمع پر ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جی سر۔ اس اعتبار سے اس کے اندر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ نہیں رہ گئے۔ دونوں کی دلالت، صلاۃ بھی جنس کے معنی میں اور وقت کی بھی دلالت جنس کے معنی میں، یعنی نمازوں کے اوقات لفظاً مفرد لیکن معنن جمع۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ چلیں یہ ہو گیا معاملہ، واضح ہو گیا وقت، اوقات اور وقوت کا معاملہ۔ جی جی سر۔ کسی کو کوئی اشکال تو نہیں ہے؟ چلیں مشائخ آگے پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ بولنے میں 1 منٹ لگائیں، 1 گھنٹہ لگائیں گے۔ یہ تو تھا کتاب و وقوت الصلاۃ یا کتاب و وقت الصلاۃ یا کتاب و اوقات الصلاۃ، اور کتاب کے تحت باب ہوتا ہے،
جانتے ہیں آپ جی تقسیمات اسی طرح سے ہوتی ہیں کتابوں کی, جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ باب پھر باب پہلے کتاب ہوتی ہے, اس پھر کے باب. تحت باب ہوتا ہے, اور اس کے تحت پھر فصلیں ہوتی ہیں. لیکن جی یہاں پر کتاب اور باب حدیث کی کتابوں میں عام طور پہ یہی ملتا ہے آپ کو. لیکن جب آپ مقالہ لکھنے کے لیے آئیں گے, بحث جب لکھیں گے, تو اس کے اندر آپ کتاب اگر اصول. موضوع بہت طویل ہے تو کتاب, پھر باب, پھر فصل, جی ورنہ عام طور پہ باب سے شروع باب کر, باب پھر فصل پھر مبحث, ہاں وغیرہ وغیرہ. تو کتاب کے تحت باب میں انہوں نے لکھا باب وقوت الصلاۃ, نماز کے اوقات کا بیان, نماز کے اوقات کا باب. بیان. ٹھیک ہے مشائخ, چلیے. قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس رحمة الله عليه عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما. شیخ ہاں جیسے مطلب محدث یعنی حدیث کی کتاب میں لفظ باب ہی کا استعمال جو عام طور سے کیا جاتا ہے, باب کا ہی استعمال کیا جاتا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ؟ خاص وجہ کا مطلب یہ ہے کہ یہی ایک مصطلح چلی آ رہی ہے کہ جی تشبیہی طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. کتاب سمجھو ایک پورا گھر ہے, اور اس پورا گھر ہے. کے جی الگ الگ کمرے ہیں. جی ایک بڑا گھر ہوتا ہے اور اس گھر کے الگ الگ کمرے ہوتے ہیں, اور الگ الگ کمروں کے الگ الگ دروازے ہوتے ہیں. گھر کے اندر آپ جی اپنا ایک بیڈ جی روم جی رکھتے ہو, ایک ریسٹ روم ہوتا ہے, ایک ڈائننگ روم ہوتا ہے, ایک کچن ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ, اور ہر ایک کے الگ الگ دروازے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ کتاب جو اس کے اندر معلومات کا ایک خزانہ ہے, اس میں الگ الگ کمرے, الگ الگ دروازے متعین کیے گئے. گویا یہ ایک تشبیہی اسلوب ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ؟ جی جی تو کہتے ہیں قال حدثني يحيى بن يحيى الليثي, راوی کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ ابن یحییٰ الليثی نے بیان کیا. اب یہاں قال کا فاعل کون ہے؟ یحییٰ ابن یحییٰ الليثی سے جو نقل کر رہے ہیں موطا کو, یہ کون صاحب ہیں؟ ہامش پڑھنے کی عادت ہے آپ کو؟ جی شیخ پڑھیں ہامش. کون ہے؟ والرابع عن يحيى وهو ابن عبيد الله الليثي. الليثی, یہ یحییٰ ابن یحییٰ الليثی کے لڑکے یحییٰ ابن عبید اللہ. یحییٰ الليثی جو اس نسخے کو, جس نسخے پر اعتماد ہے پوری دنیا میں عام طور پر اور بر صغیر میں خاص طور پر, تو یحییٰ ابن یحییٰ, اور وہی یہاں پر محقق نے اسی کو اصل مانا ہے, اور بقیہ نسخوں جی کو کا مقابلہ اسی پر کر کے حذف و اضافہ اور جو زیادتی ہے اس کو وہ ثابت کریں گے, اس کے اوپر, اسی کے اوپر اس کو جو ہے مقارنہ کر کے پیش کریں گے. تو یحییٰ ابن یحییٰ الليثی کا جو نسخہ ہے وہ یحییٰ سے کس نے روایت کیا؟ جس نے روایت کیا ہے قالا کا فاعل ان کے وہی ہے, لڑکے. اور یحییٰ سے روایت کس نے کیا ہے اس کی تشریح کرتے جی ہوئے بتلا رہے ہیں کہ اس سے مراد کون ہے؟ ان کا اپنا لکڑا, جس کا کیا نام ہے؟ عبید اللہ, عبید اللہ. یعنی عبید اللہ ابن یحییٰ ابن یحییٰ الليثی. اور یہ خود بہت بڑے عالم تھے, یہ فقیہ قرطبہ تھے, اور مسند اندلس کا مطلب کہ بڑے علماء میں شمار کیے جاتے تھے, اور وہاں کے فقیہ تھے. تو قال حدثني یحییٰ ابن یحییٰ الليثی میں قالا کا فاعل یہی عبید اللہ ہیں جو یحییٰ ابن یحییٰ الليثی کے لڑکے ہیں. واضح مشائخ؟ جی وہ روایت بیان کرتے ہیں مالک ابن انس علیہ رحمۃ اللہ, اور وہ روایت بیان کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے, اور ابن شہاب زہری انا سے عمر ابن عبدالعزیز سے واقعہ نقل کرتے ہیں. تو یہ پوری سند جو یہاں پر نقل کی گئی ہے اس میں انا ہے. جی اس میں کیا ہے؟ عن کا صیغہ. انا کسے کہتے ہیں؟
अनअना किसे कहते हैं? मतलब अनाना में होता है शेख कि उस्ताद से मुलाकात साबित नहीं होती है। नहीं, अनअना कहते किसको हैं? किसी सनद जी में सर। अनअना है तो इसका क्या मतलब होता है? शेख हाँ, अनफला करके अगर रिवायत करता है तो उसको अनफला कहते हैं, कौन बोल रहा है? अनअना कहते हैं। सफीउर रहमान, हबीबुर रहमान, सफीउर रहमान शेख। सफीउर रहमान, अहसन। अनाना उस सनद को कहा जाता है जिसमें रावी अन करके नकल करते हैं, जिसमें तहदीस की सराहत नहीं होती, जिसमें हद्दसनी या हद्दसना नहीं कहते बल्कि अन के जरिए। जैसे यहाँ पर है यहया इब्न यहया अल-लैसी ने ये नहीं कहा कि अखबरनी मालिक इब्न अनस या हद्दसनी मालिक इब्न अनस, बल्कि उन्होंने कहा अन मालिक इब्न अनस। और मालिक इब्न अनस, इमाम मालिक इब्न अनस रहमहुल्लाह ने भी ये नहीं कहा कि हद्दसनी इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी, बल्कि कहा अन इब्न शिहाब अज़-ज़ुहरी। तो हर वो सनद जिसमें अन के जरिए से रावी बयान करे, अन का सेगा इस्तेमाल करके नकल करे, उस सनद को मुअन्नअन कहा जाता है। उस सनद को क्या कहा जाता है? मुअन्नअन। हजरत सरफराज, आपकी टोपी शरीफ कहाँ गायब है? कमाल है साहब। तो अच्छा, और मुअन्नअन इसमें कोई मसला है? एक रावी कहता है हद्दसनी फुलान हद्दसनी फुलान हद्दसनी फुलान, और एक रावी कहता है अन फुलान अन फुलान अन फुलान, दोनों में कोई फर्क है? जी जी शेख। जी शेख। अरे भाई बोलो ना, जो चीजें जानते हो यार। आप लोग बुलुगुल मराम से पढ़ते चले आ रहे हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी में पहली बार पूछा जा रहा है कुछ। खुल करके बोलो ना, क्या फर्क है? हाँ सफीउर रहमान। जी शेख। मल फर्क बैन अस्सिगतैन? अनफला अन्नन शेख। हाँ, शेख हद्दस बोलो बोलो। अरे भाई बोलोगे? तहदीस के सिलसिले में शेख जो है, अरे क्या हुआ? अभी 1 मिनट में कट जाएगा, कटने के बाद दोबारा हद्दसनी ज्वाइन हो जाइएगा आप लोग। हद्दसनी और यानी तहदीस के सिलसिले में शेख शागिर्द का उस्ताद से जो है मतलब मुलाकात साबित होती है, और वो रिवायत जो है अपने उस्ताद से आमने सामने करता है, और अनअना के जरिए से। अनाना इसीलिए कहा गया, अनाना जो है ये हद्दसनी और अखबरनी के बिलमुकाबिल ज़ईफ सेगा है, और इसीलिए इसको तदलीस के सेगों में से भी माना जाता है, इसलिए कि जिन रुवात ने तदलीस का सहारा लिया उन्होंने अन के जरिए से